हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा इंजीनियर जो जहलमी हैं, उनके दरमियान कुछ अरसा से बहुत ज़्यादा मीडिया में ये मुनाजरे का सिलसिला जारी है। लेकिन फिर मुफ्ती हनीफ साहब कुरैशी साहब वो वहाँ जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती और ये मुबाहला मुनाजरा नहीं होता। अब पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि मौलाना हनीफ कुरैशी साहब जो है वो मसलक बरेलवी के मुकम्मल तर्जुमान नहीं हैं। चूँकि बरेलवी मसलक के बड़े बड़े उलमा ने उनसे बरात का ऐलान किया है, चूँकि जब उन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी की, बिलखुसूस हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में भी बेअदबी करते हैं, तो जब ऐसे जलीलुल क़दर जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं उनकी शान में गुस्ताखी करें और इस तरह के कुछ अल्फाज उनके मुँह से निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से मसलक बरेलवी के बड़े बड़े उलमा वो उन पर एतमाद नहीं करते, चूँकि अक़ीदा अहले सुन्नत से इनको खारिज करते हैं। तो इसलिए उनका ज़ाती तौर पे मुनाजरा उनके साथ तो हो सकता है, लेकिन मसलक बरेलवी की तरफ से नहीं। और इसी तरह याद रखें, जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब हैं जेलमी, उनकी जो सबसे बड़ी जो उनके अंदर खामी पाई जाती है कि उनका एतमाद किसी बड़े अल्लाह वाले पर नहीं है, और ना वो अल्लाह के औलिया को मानते हैं, ना उनकी तारीफ़ करना, ना उनके बारे में कोई अल्फाज खैर के ज़बान से निकालना, बल्कि हमें जो कुछ मिला है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और जो अल्लाह के नेक औलिया हैं, जो नेक लोग गुज़रे हैं, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बड़े बड़े, वो हर ज़माने में उस वक़्त के लोग जो बड़े होते थे वो दीन की हिफाजत का बाइस होते थे। और फिर ये करते करते आज 1450 साल के करीब वक़्त गुज़र चुका है, आज हम तक मुकम्मल दीन पहुँचा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जो एक लफ्ज़ बोला कि जो इंसान वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, कि जो इंसान नबी के दामन को छोड़ेगा, पुष्ट दिखाएगा, नबी से इन्हिराफ करेगा, और फिर साथ कहा कि नबी से इन्हिराफ करने के साथ साथ वो गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मोमिनीन का रास्ता है उसको भी छोड़ेगा और दूसरे रास्ते को अपनाएगा। और अगर गैर सबीलिल मुमिनीन को देखा जाए तो उस ज़माने में मोमिनीन सहाबा थे, और फिर हर दौर के मोमिनीन, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबा ताबईन, और तबा ताबईन के बाद जो मुज्तहिदीन थे उम्मत के फुक़हा अरबा हैं, फिर उसके बाद जो है जितने अल्लाह के लोग नेक हस्तियाँ गुजरी हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत की तबलीग की है, हिफाजत की है, और फिर उम्मत को अकीदा इस्लाम पे मजबूत रखा है, वो सारे के सारे आज तक मोमिनीन की जमात जो है वो चली आ रही है। हर सदी के अंदर बड़े उलमा आते रहे, जैसे कि बेशक उनके तकवा, ज़ुहद, इल्म का मियार कम होता रहा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो हदायत के बहुत बड़ा मिनारा नहीं थे। जैसे सहाबा बहुत बड़ी हस्तियां थीं, अब लाजमी बात है उनके बाद जो आए ताबईन वो सहाबा के लेवल के नहीं थे, फिर सहाबा के बाद ताबईन आए तो तबा ताबईन ताबईन के लेवल के नहीं थे, फिर तबा ताबईन के बाद मुज्तहिदीन आए, जो है इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम औज़ाई, इमाम आमश, और इसी तरह लैस बिन साद और सुफियान सोरी, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। अब ये जो है ये एक बड़े लोग थे, लेकिन लाजमी बात है ये ताबईन के लेवल के नहीं थे, लेकिन फिर अल्लाह उनसे भी काम लेता रहा, बड़े लोग थे। उनके बाद जो लोग आए वो इमाम बुखारी हैं,
پھر امام مسلم ہیں، ترمذی ہیں، پھر اس طرح نسائی ہیں۔ اب وہ بھی بڑے لوگ تھے، پھر ان کے بعد جو لوگ آتے رہے یہاں تک کہ امام غزالی، پھر اس کے بعد جو شیخ عبدالقادر جیلانی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ، پھر اس کے بعد کرتے کرتے شاہ ولی اللہ جیسے لوگ، پھر اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، پھر مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یوں کرتے کرتے پھر مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آج ہمارے اس زمانے میں بھی جو لوگ ان نسبتوں کے حامی ہیں، حامل ہیں اور ان بڑوں کو مانتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے مومنین طبقہ تھا جو نسل در نسل، ایک علمی نسل ہوتی ہے، ایک خون کا نسل ہوتا ہے، یہ نسل در نسل چلتے رہے۔ اب یہ جو لوگ، قرآن کہتا ہے، میں نے آیت پڑھی جو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو بندہ ان مومنین کے رستے کو چھوڑ کر چلے گا، یعنی وہ سلسلہ اب خالی کہ جی میں صحابہ کی بات کرتا ہوں تابعین کو نہیں مانتا، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ تابعین صحابہ کے بعد مومنین تھے جو قرآن کے وارث تھے، جو حدیث کے وارث تھے، جو امت کی اصلاح کا باعث تھے، پھر تبع تابعین، پھر مجتہدین، پھر اولیاء، پھر محدثین، پھر فقہا، یہ چلتے 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 آج کے بڑے علماء ہم جب اپنے گرد دیکھتے ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پھر ہم دیکھتے ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پھر ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو ہے بڑے بڑے جو دنیا کے اندر علماء ہیں، اکابر ہیں، وہ انہی طبقات سے چلنے والے، نسبت رکھنے والے ہیں، اس لیے سارے مومنین ہیں۔ اور جو ان کے رستے کو چھوڑے گا، جیسا کہ مرزا انجینئر بار بار یہ کہتا ہے کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تو یہ در حقیقت ان کو بابا کہتے ہیں جو صحابہ کے بعد آئے، یہ بابے کوئی چیز نہیں ہے، یہ امت کو صحابہ سے توڑنے کا ایک بہت بڑا فارمولہ ہے، چونکہ صحابہ نے ہمیں آگے کچھ نہیں بتایا، ان صحابہ سے تابعین نے لیا۔ بخاری شریف کی حفاظت کس نے کی ہے؟ بابوں نے کی ہے۔ مسلم شریف کی حفاظت کس نے کی ہے؟ آج تک جو ہے بابوں نے کی ہے۔ یہ جو بابے ہیں یعنی ہمارے آج کے بڑے فقہاء ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، تو اب یہ اتنا بڑا ناسور ہے وہ کہ وہ اعتماد ہماری نئی نسل کا ان اکابر امت سے ہٹانا چاہتا ہے اور ان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ ان مومنین، ان اولیاء، ان محدثین، ان فقہاء، ان بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے رستے کو چھوڑے گا، مومنین کے رستے کو چھوڑے گا، اور پھر وہ بندہ اپنی بات کرے گا ان کا رستہ چھوڑ کے، تو فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، تو وہ اوندے منہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج میڈیا کے دور میں اپنے اکابر پر اعتماد اشد ضروری ہے، اپنے اللہ والوں پر اعتماد اشد ضروری ہے۔ کروڑوں لوگ جو ایک سوچ و فکر رکھ کر، عقیدہ توحید رکھ کے، رسالت رکھ کے وہ دنیا سے چلے گئے، وہ سارے گمراہ، اور ایک بندہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ جو دلائل دے رہا ہے وہ بھی غلط دے رہا ہے، عربی بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور پھر اس کا ترجمہ بھی صحیح کرنا نہیں آتا، لیکن ریفرنس دینا اور پھر کوڈ کرنا کہ فلاں صفحہ فلاں حدیث نمبر، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پھر یاد رکھیں ہر مذہب، ہر مسلک کی کتب سے آپ بہت سی چیزیں نکال سکتے ہیں، یہی کام تو کفار کرتے ہیں۔ آج کافر کہتے ہیں، ایک بہت بڑا جو ہے وہ کافر تھا، مجھے ایک ملک میں ملا باہر، وہ کہنے لگا کہ ہندو تھا، وہ کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کی پرستش کرتے ہیں، آپ کے قرآن میں بھی غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا اس نے مچھر کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اب مکھی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک میں جو ہے اس طرح کے گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے کہا قرآن میں گالی کون سی ہے؟ کہا دیکھیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو اب جو دیکھیے انہوں نے قرآن سے نقص نکالے۔ اب مرزا صاحب جو ہے وہ قرآن پاک میں تو ایسی باتیں ابھی نہیں کر سکتے، انہیں فوراً اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حضرت تھانوی کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میری بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی کتب ہیں وہ کتب بعد میں پرنٹ ہوتی رہی ہیں، اور اکثر لوگوں کو کتب کا نہیں پتہ ہوتا، کتب پڑھتے ہی نہیں ہیں،
زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنی درسی کتب پڑھتے ہیں یا اپنی خاص چند کتابیں ہیں وہ مطالعہ کرتے ہیں، جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں پرنٹنگ کی اس میں غلطیاں آ جاتی ہیں اور بعد میں جو ہے اس کو یا بعض لوگ شرارتاً اس پہ غلطی لے آتے ہیں اور اس کو پرنٹ کر دیتے ہیں اور اس کو آپ پھر کہتے ہیں جی یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور عقیدہ ایسا کسی مسلمان کا نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ کوئی ایسا لفظ بولے جس سے عقیدہ توحید، رسالت یا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی ہستیوں کے متعلق کوئی ایسی جملہ پیدا ہو جس سے ایمان چلا جائے۔ اب مرزا جیلمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے۔ اب وہ فتنہ نوجوان نسل کو جو ہے اپنی چرب زبانی سے وہ گمراہ کر کے اکابر امت، اولیاء امت اور اپنے جو پہلے گزر گئے اکابر، ہمارے اللہ والے، ہمارے محدثین، مفسرین، ان سے بدزن کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ حدیث کو دیکھیں کہ اس میں پہلے من لسانہ و یدہ، پہلے زبان بولا پھر ہاتھ بولا، حالانکہ ہاتھ تو یوں آپ سامنے والے کو مار سکتے ہیں لیکن زبان سے تو آپ سامنے والے کو خالی کہہ سکتے ہیں، تو اب دور جو ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ نے پہلے لسان اس لیے کہا کہ زبان سے آپ دور والے کو بھی، حاضر کو بھی، زندہ کو بھی، مردہ کو بھی، پہلے گزرے ہوئوں کو بھی، آنے والوں کو بھی گالیاں دے سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ وبال مسلمان نہیں کرتا کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب مرزا صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ جو گزر گئے ان کو بھی برا کہہ رہے ہیں اور جو آنے والے ان کو بھی برا کہہ رہے ہیں اور جو حال ہیں زندہ ان کو بھی برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہر ایک میں نقص نکالنا، ہر ایک میں عیب نکالنا کہ یہ سارے دنیا کے مسلمان غلط ہیں، میں اکیلا ٹھیک ہوں اور جو میرے ساتھ چلے گا وہ ٹھیک ہے، اور اس پر ان کو لانچ کیا گیا ہے، باقاعدہ ان کو لایا گیا ہے۔ اور کس نے لایا؟ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن بھی پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کو لایا گیا ہے، ان کی بیس کوئی ہے، لیکن وہ کون ہے انشاءاللہ ان قریب امت کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو اس لیے نوجوان نسل ایسے لوگوں سے بچیں، ان کے دجل سے بچیں، اور اپنے اکابر پہ، اپنے بڑوں پہ، اپنے اسلاف پہ اپنا عقیدہ اور ان کے ادب و احترام کو سامنے رکھ کے مضبوط رکھیں۔ نجات اہل سنت والجماعت ہی کے مسلک میں ہے، اللہ نے مضبوط یہ مسلک دنیا کے اندر بنایا ہے، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، اب اس میں دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اب چھوٹے چھوٹے اختلافات کو وہ ہوا دے کر اور پھر وہ اس سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اب ایک چیز آخری میں جملہ کہہ رہا ہوں، لمحہ فکریہ اہل حق علماء کے لیے، تنظیموں کے لیے، تحریک کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا جیلمی نے بے شک کمرے میں بند ہو کر اور اپنا ایک کیمرہ لگا کر اپنی بات کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا اور لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے۔ مرزا جیلمی نے بیٹھ کے کمرے کے اندر اتنا یوٹیوب پہ اور ایسے رٹا لگا کے، بے شک اس نے رٹا لگایا، کتاب پریکٹس کی، حالانکہ پہلے غلطیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اب کم کرنی شروع کر دی ہیں، لیکن وہ پھر بھی نوجوانوں کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نوجوان ہو رہے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ بتائیں آج بڑی تعداد جو ہے وہ اہل سنت سے نکلتی جا رہی ہے، اسلام سے نکلتی جا رہی ہے یوٹیوب کی وجہ سے۔ لوگ بیٹھے ہوئے صحابہ کے بارے میں ان کے دماغ کو کس طرح فتنوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، صحابہ کی غلطیاں ان کو بتاتے ہیں اور اللہ والوں کی غلطیاں بتاتے ہیں، اور غلط بے شک ریفرنس دے کر لیکن کر رہے ہیں۔ اور ہمارا جو نوجوان لڑکا لڑکی ہے وہ اپنا عقیدہ یوٹیوب کو سن سن کے خراب کر رہا ہے اور پھر دھڑا دھڑ اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے کوئی بتائیں، صحابہ کے دفاع ہو یا ختم نبوت کا دفاع ہو یا کوئی بھی ایسے ہو، آپ میں سے کوئی ایک بندہ آپ نے تیار کیا ہو جو بیٹھ کر صحابہ کے دفاع پہ اسی طرح اچھے انداز میں اور آسان انداز میں دنیا دار لوگوں کو سمجھانے کے لیے چینل بنایا ہو، یوٹیوب پہ یہ کام کر رہا ہو،
نہیں کر رہا۔ جو دلائل وہ غلط دیتے ہیں اس کا رد کرنے والا کوئی نہیں، اس پہ دلائل حق دینے والا کوئی نہیں۔ آپ نے تو بندہ تیار نہیں کیا۔ جلسے جو ہوتے ہیں سال میں 1-2 وہ تو سننے کے لیے چند طلبہ آ جاتے ہیں، دنیا دار لوگوں کے لیے آپ نے، کالج یونیورسٹیوں کے لیے، گھروں میں بیٹھی عورتوں کے لیے آپ نے کیا محنت کی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ آج بڑے بڑے مذہبی گھرانوں کی گھر کی عورتیں، ان کے بچے وہ یوٹیوب پہ پروگرام دیکھ دیکھ کے عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ آپ کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔